अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि रब्बानी दवाखाना चैनल खालिस्तन तिब्बी तहकीकी चैनल है और यहाँ पे इल्मी गुफ्तगू भी की जाती है, लेकिन वो इल्मी गुफ्तगू तिब और तिब्बी अमराज के मुताबिक और उनसे रिलेटेड ही होती है। इसलिए अगर कोई वीडियो लंबी महसूस हो रही है आपको और आपकी तबीयत पे ग्रां गुजर रही है तो उसके लिए माजरत। आप किसी फ्री टाइम में किसी भी मर्ज़ की माहियत, असबाब, अलामत और इसकी जो डिटेल है तब समात कर लें। बाद का बंदे के पास टाइम कम होता है तो वो चैनल वाले पे गुस्सा निकाल रहा होता है कि यार लो जी इतनी लंबी गुफ्तगू कर दी है। तो चूँकि आज हमारा उन्वान इख्तिलाम है और इसके हवाले से बहुत ज़्यादा समझ लें कि इल्मी और माशरती गलतियाँ पाई जा रही हैं और बाज़ तो बड़े बड़े माहिरीन भी यहाँ पे कुछ गलतियाँ कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इस पर जो डिस्कस की जाए वो मुकम्मल, कंप्लीट और काफ़ी हद तक जो है वो नाकाबिले तरदीद हो। इहतलाम का जो लफ्ज़ है इसका मादा हलम है, जिसके मानी ख्वाब देखना या ख्वाब में जिनसी लज्जत हासिल करना है, चाहे इसकी कोई भी सूरत हो। इसमें मुबाशरत हो, अगलाम हो, मुश्तज़नी, झलक वगैरह हो। अच्छा, अवाम में इसे ये बदख्वाबी भी कहते हैं, ख्वाब में शैतान आना भी कहते हैं, ख्वाब में कपड़े ख़राब होना भी कहते हैं। मगर हकीकत यह है कि नींद की हालत में जब मनी और इसके अज़ा को जिस्म पर दबाव और गलबा होता है तो तबीयत जिनसी जज्बा को पेश कर देती है, जिससे जिनसी जज्बा में इस कदर शिद्दत पैदा हो जाती है कि इंसान बेकाबू हो जाता है और इसका इंजाल हो जाता है। यह अखराज मनी बिला इरादा हो जाता है और इस वक्त इंसान आम तौर पर सीधा चित लेटा हुआ होता है। इसलिए एहतलाम ख्वाब की हालत में अखराज मनी को कहते हैं, लेकिन अक्सर नीम ख्वाबी की हालत होती है। सोने वाला शख्स ख्वाब में देखता है कि वो अपनी बीवी से जज्बात मोहब्बत में मशगूल है या उसे कोई भी ख्वाब में कोई भी मंजर पेश आ रहा हो तो वो उसी से हज़्ज़ो लज्जत के जज्बात में मुब्तला हो जाता है। अब फिर ऐसी हालत में इसको बेख्तियार और बिला इरादा इंजाल हो जाता है। एहतलाम के मुतल्लिक़ बाज़ अतिब्बा और डॉक्टरों में इख्तलाफ पाया जाता है। बाज़ की राय ये है कि ये ख्वाब इंतहाई लज्जत और शदीद जज्बा का नतीजा है और उनके यहाँ ये कोई मर्ज़ नहीं। लेकिन अक्सर की राय ये है चूँकि इसमें मादा मनी का नुकसान है इसलिए मर्ज़ है, किसी मर्ज़ की अलामात में शरीक है। और बाद लोगों ने तो इसको मर्ज़ करार नहीं दिया और बाद लोगों ने तो मुश्तज़नी को भी जायज़ और सही तरीका इख्तियार दिया है। बल्कि इस पे किताब भी लिखी गई है और मैं वो नाम नहीं लेना चाहता डॉक्टर का और मुसन्नफ़ और किताब भी लिखी गई है कि बंदा हाथ से अपना मादा मनी खारिज कर दे तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ये सारे हक़ाइक़ जो हैं इसको इल्मी नुक्ता नज़र से, तहकीकी नुक्ता नज़र से देखा जाए। हकीकत यह है कि अगर इहतलाम कभी कभी हो जो मादा मनी के दबाव से हो जाता है, यानी कि इहतलाम ऐसी वजह से हो रहा है कि मादा मनी पैदा होता गया और उसकी जो थैलियाँ हैं वो मनी से भरपूर हो गई तो तब इहतलाम हो गया। तो ये तो कुदरती और नेचुरली है। जैसे इंसान को खाना करता है वो फुजला होता है, बेकार मादा होता है, फाजल मादा होता है, ऐसे इहतलाम की सूरत में जब ओया मनी की थैलियाँ भर जाती हैं तो तब उसका इंजाल होना ही ज़रूरी है और सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, लेकिन अगर बाज़ को हर शब या हर हफ्ता या हर माह में एक बार इहतलाम हो जाता है तो कोई बात नहीं, मगर अगर हर माह कई बार ये हालत हो जाती है जब जल्द इहतलाम होता है तो फिर इसका नुकसान भी बढ़ जाता है, वीकनेस बढ़ जाती है और तबीयत परेशान रहने लगती है। इसलिए जब इहतलाम में कसरत हो जाए और जिस्म में ज़ोफ़ पैदा होना शुरू हो जाए जिसके साथ परेशानी भी शरीक हो तो ज़रूर इसके इलाज और मुदावा की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, वरना ये नुकसान का ख़तरा है। अब आते हैं इहतलाम की शदीद सूरत क्या होती है। रात के इहतलाम की तरह अगर कभी कभार दिन में भी इहतलाम हो जाए तो ये भी किसी मर्ज़ की अलामत में शामिल नहीं, बल्कि वक्ती तौर पर ज़हनी या मनी का जिस्म पर दबाव है। लेकिन अगर ये रात की तरह दिन में भी कसरत इख्तियार कर ले तो ये एक ख़तरनाक सूरत है। और दिन का मतलब ये नहीं है कि जागते में, अगर बंदा दोपहर को कलूला करने लगा है या सो गया है तब भी ये मसला बन जाए और अक्सर होने लगे तो ये ख़तरनाक सूरत है। हाँ, दिन को कभी कभी हो जाए 10 दिन 15 दिन बाद तो कोई ऐसी टेंशन नहीं।
اور اس کی ایک اور علامت یہ بھی نوٹ کر لیں کہ احتلام ہوا ہے، آپ اٹھے ہیں تو آپ کو ویکنس محسوس نہیں ہو رہی، تو اس احتلام کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ دن میں احتلام کی صورت دراصل احتلام شبینہ کی ترقی یافتہ صورت کا نام ہے، یعنی کہ اگر رات کو احتلام ہو رہا ہے اور وہ بڑا بگڑ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے تب وہ دن کو بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال جی، ایسی صورت میں پہلے رات کو انذار ہونا شروع ہوتا ہے، پھر رفتہ رفتہ شدت اختیار کر کے آلات منی پر قبضہ کر لیتا ہے، اور وہ آلات ایسے ذکی الحس ہو جاتی ہیں کہ دن کو بھی ادنا ادنا سے خواب میں تحریک پر احتلام ہو جاتا ہے۔ پھر جو منی کے عضلات ایسے کمزور ہو جاتے ہیں کہ فوراً اپنے مادہ کو باہر نکال دیتے ہیں۔ اور احتلام کی خطرناک صورت یہ ہے، جب احتلام کی حالت زیادہ شدت اختیار کر لیتی ہے تو خطرناک صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ احتلام کی تیسری صورت ہے، اس میں آلات منی بہت زیادہ ذکی الحس ہو جاتے ہیں۔ آلات منی کا ذکی الحس ہو جانے سے مطلب یہ ہے منی کی تھیلی، منی کے عضلات، اعصاب اور غدد وغیرہ سب کے اندر لذت کے احساس کی زیادتی ہو جاتی ہے، اور منی انتہائی طور پر رقیق ہو جاتی ہے۔ اس میں لذت اور گاڑھا پن نہیں رہتا، مثل پانی کی ہو جاتی ہے، خواہ نوز ہو خواہ نہ ہو، ذرا سی تحریک سے اخراج پا جاتی ہے، اور بعد وقت پخانہ کرتے پھرتے وقت ذرا سا زور لگایا جائے تو منی فوراً باہر آ جاتی ہے، کبھی سوزش کے ساتھ اور کبھی سوزش کے بغیر خارج ہو جاتی ہے۔ یہ صورت انتہائی نقصان دہ ہے۔ اگر ایسی حالت میں منی کا کیمیاوی امتحان کیا جائے تو اس میں دانہ ہے منی کم ہو جاتے ہیں، حیوانات منی بہت ہی کم رہ جاتے ہیں، اور اکثر حیوانات کرم منی جسے سپرم بھی کہتے ہیں، ان کی دم نہیں ہوتی، صرف ساری نظر آتی ہیں۔ یہ منی تاحال خام ہوتے ہیں، اس لیے اسے نطفہ قرار نہیں پا سکتا۔ بعض اوقات اس میں خون کے نقطے نظر آتے ہیں۔ جب ایک عرصہ تک یہی حالت رہتی ہے تو خصیوں میں سوزش واقع ہو جاتی ہے اور اس کی ساخت خراب ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں احتلام کے اسباب کیا ہیں۔ امتلاء منی کی زیادتی ہے، سوزش و خراش آلات مخصوصہ ہے، گندے اور فاسد خیالات کا غلبہ ہے، اور اس کا مطلب یا اس کا سبب ایک مجرد رہنا بھی ہے، یعنی کہ غیر شادی شدہ رہنا۔ کثرت مباشرت جو ہے، اکثر حظ و لذت اور مسرت کے ماحول میں رہنا، موسیقی اور نغمہ اور رقص و سرور میں زیادہ مشغول رہنا، جذباتی ناول اور افسانے پڑھنا، اکثر چت یا اوندا سونا، بھوک کے بغیر کھانا، کہ بھوک لگی نہیں تو ویسے ہی کھا لیا، لو جی ٹائم ہو گیا ہے یا اچھا کھانا پکا ہوا ہے کھا لو، تو یہ بھی ایک احتلام کے اسباب میں سے سبب ہے۔ یہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے، جو بیچارے اس مرض میں مبتلا ہیں اور آرام جو علاج ہے کروا کے تھک گئے ہیں، ان کے سامنے یہ ساری ڈیٹیل کا ہونا انتہائی ضروری ہے کہ بھئی احتلام کے اسباب کیا کیا ہیں۔ چلیں بہرحال، قبض ہے، بد ہضمی ہے، پیٹ میں کیڑے ہیں، ان میں بعض اسباب وقتی ہوتے ہیں اور جب وہ ختم ہو جاتے ہیں تو احتلام ختم ہو جاتا ہے۔ مثلا بندے کو قبض ہے، قبض ختم کر دیں تو احتلام ختم ہو گیا، بد ہضمی ہے اس کا علاج ہو جائے تو احتلام ختم ہو گیا، پیٹ میں کیڑے ہیں اگر ان کو نکال دیا جائے تو احتلام ختم ہو گیا، اس طرح یہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور جب پھر یہ اسباب پیدا ہوتے ہیں جو میں نے اوپر بتائے ہیں تو احتلام شروع ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی عارضی سبب مسلسل رہے تو احتلام دائمی صورت اختیار کر کے باعث مصیبت بن جاتا ہے۔ عارضی اسباب میں کیا ہے جی؟ شکم پری، فل پیٹ بھر کر کھانا، نرم بستروں پر سونا اور سوتے وقت مثانہ کا پیشاب سے پر رہنا خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اور اکثر میں کہتا ہوں ایسے دوستوں کو کہ آپ سونے سے 1 گھنٹہ پہلے پینا بند کر دیں، کوئی بھی چیز 1 گھنٹہ پہلے پینا بند کر دیں، اور کوئی بھی چیز 3 گھنٹے پہلے کھانا بند کر دیں، اور جب سوئیں تو پیشاب کر کے سوئیں۔ رات کو دیر سے سونا بھی احتلام کے اسباب میں شامل ہے۔ اب آتے ہیں کہ احتلام کی علامات کیا ہیں۔ مذکورہ بالا جو اوپر میں نے بتایا ہے، صورتوں کے علاوہ ہوتا کیا ہے؟ ضعف، کمزوری اور نکاہت کے آثار ہوتے ہیں، مثلا کمزوری، دماغی محنت کا نہ ہو سکنا، خیالات کا منتشر رہنا، توجہ کا کسی خاص کام پر مجتمع نہ ہونا، تھوڑی دور آنے جانے پر پنڈلیوں کے عضلات میں کمزوری کی علامات کا پایا جانا، صبح کے وقت بستر خواب سے بیدار نہ ہو سکنا، سر کا بوجھ رہنا، نسیان کا لاحق ہو جانا، نسیان سے مراد چیزوں کا بھول جانا۔ جب یہ علامات زیادہ ترقی کر جاتی ہیں تو انتہائی علامات کے نام سے موسوم کی جا سکتی ہیں۔
اور جو نسیان ہے، بھول جانا ہے، اس کی 3 ویڈیو میں نے بنائی ہیں، وہ آپ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ منفرد انداز سے ویڈیو، مثلا ایک بندہ ماضی بھول جاتا ہے، اس کے اسباب، علامات اور علاج اور ہیں۔ ایک بندہ ماضی تو یاد ہے لیکن موجودہ چیزوں کو، موجودہ باتوں کو بھول جاتا ہے، کل کیا بات ہوئی تھی یا آج یہ کام کرنا ہے مگر وہ بھول گیا، تو اس کی اسباب، علامات اور علاج اور ہے الحمدللہ۔ تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں نسیان کے علاج میں۔ اس کے بعد ہے جی، کوئی کام محنت کا مریض، کوئی بھی محنت کا جو کام ہے وہ مریض نہیں کر سکتا، دماغی یا جسمانی ہو، تھوڑا سا کام کرنے پر وہ بے دم ہو کر رہ جاتا ہے، سلسلہ خیالات درست نہیں رہتا، اس کے خیالات پریشان اور غیر منظم ہوتے ہیں، حافظہ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، قوت فیصلہ بیکار ہو جاتی ہے، سر میں گاہے درد اور گاہے گرانی رہتی ہے، کمر میں اور چہرہ اور سینہ میں اکثر عصبی درد رہا کرتا ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، ڈکاریں آتی ہیں، گیس پیدا ہو جاتی ہے، نیند نہیں آتی، اگر آتی ہے تو اس سے کوئی راحت معلوم نہیں ہوتی، بندہ ساری رات سو کے اٹھتا ہے تو پھر بھی کوئی سکون محسوس نہیں کرتا، پھر بھی تھکا تھکا ہوئی ہوتا ہے۔ اس کے جو خواب ہیں وہ ڈرانے سے ہو جاتے ہیں، پیشاب میں فطور واقع ہو جاتا ہے، اور جو حشفہ ہے، پیشاب کی نالی ہے، اس میں جلن معلوم ہوتی ہے، ریڑھ پر چونٹیاں سی چلتی معلوم ہوتی ہے، رانوں میں کے جو عضلات ہیں ان میں درد اور پنڈلیوں میں درد اور سماعت میں ثقل معلوم ہوتا ہے، یعنی کہ سننے کی جو قوت ہے وہ کمزور ہونے لگ جاتی ہے، جلد کا رنگ سیاہی میل زرد ہو جاتا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جو تنفس ہے، سانس ہے، وہ تنگ ہونے لگتا ہے، مزاج چڑچڑا، آلات تناسل جو مردانہ آلات ہیں کمزور، مریض دن بہ دن لاغر ہو جاتا ہے، پاؤں کے تلوے جلا کرتے ہیں، جن کے نتیجے میں کمزوری، بزدلی، سوزش، ناامیدی، بطلان باہ، ضعف باہ، مردانہ کمزوری، ضعف چشم یعنی کہ نظر کی کمزوری، ضعف ہضم کی کمزوری، درد معدہ، درد سر، کبھی مرگی، نمردی اور جنون تک پہنچ جاتا ہے۔ تو بہرحال جی، اس کا اصول علاج جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ اس تحقیقات سے کہیں بور نہ ہو جائیں، اگر بوریت بھی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ تو اصول علاج میں کیا ہے، مرد کی شدت اور مریض کی حالت کے مطابق علاج ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ مرد کی شدت اور مریض کی بے چینی بے حد پریشانی کا باعث بن جاتی ہے، اور بعض دفعہ بہت سے اسباب اکٹھے ہو جاتے ہیں جن کا فوری طور پر رفع کرنا مشکل ہوتا ہے، اور بعض دفعہ مختلف اسباب پیش آ جاتے ہیں، ان کے علاج میں کسی میں کمی اور کسی میں زیادتی ہو جاتی ہے، اکثر ایک سے زیادہ ہی اسباب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اگر اسباب مرض میں ایک اکیلا ہی سبب مرض کا باعث ہے تو جلد آرام آ جاتا ہے۔ بعض مرتبہ ایک اصلی سبب ہوتا ہے اور کئی اسباب اس کے ممد و مامن ہو جاتے ہیں اور مرض کو ترقی دیتے ہیں، پھر ان اسباب میں سے بعض بآسانی رفع ہونے والے ہوتے ہیں اور بعض کا دور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بعض اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دور کرنا فقط مریض کے اختیار میں ہوتا ہے، اگر وہ خود ان کو ہٹانا چاہے تو ہٹا سکتا ہے، ورنہ وہ کسی صورت نہیں ہٹ سکتا۔ مثلا ایک بندہ رات کو سوتے وقت زیادہ کھانا کھا کے سوتا ہے، یا سوتے وقت زیادہ پانی پی کے سوتا ہے، یا سیدھا لیٹ جاتا ہے، تو جتنا بھی علاج کرواتا رہے تو اس دوائی کا تو خاص فائدہ اس وقت تک نہیں ہونا جب تک اس کا کھانا پینا سونا ٹھیک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ خود ان کو ہٹانا چاہے تو ہٹا سکتا ہے، ورنہ وہ کسی صورت نہیں ہٹ سکتا۔ اور معالج کی کوئی تدبیر و غذا اور دعا کام نہیں کر سکتی، البتہ ایسے موقع پر مریض کو سچی ہمدردی کے ساتھ ذرا ترش روی اور سختی سے تقیداً بتائے کہ اگر اس نے مرض کو رفع کرنے کی کوشش نہ کی تو آئندہ ایسی خوفناک صورتحال اور امراض پیدا ہو جائیں گے کہ وہ زندگی عذاب بن جائے گی، اور جب تک وہ معالج کی مرضی کے مطابق یقین نہ دلائے اس وقت تک وہ علاج سے انکار کر دے۔ مطلب یہ ہے جو معالج ہے، جو طبیب اور حکیم ہے، اگر وہ جو ہدایات دے رہا ہے اور مریض اس پر مکمل کاربند رہنے کی حامی نہیں بڑھتا تو معالج کا کام ہے کہ اس کا علاج نہ کرے، یہ علاج کی کامیابی کے لیے اولین قدم ہے۔ دوسرا محترم، اس حقیقت کو مد نظر رکھیں کہ اگر امتلاء منی کے باعث مرض ہے تو باقاعدہ زندگی اور شادی سے جلد آرام آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ باقاعدہ زندگی کا مطلب صبح ٹائم پہ سونا ہے، ٹائم پہ کھانا ہے، اور اب نماز وغیرہ ٹائم پہ پڑھنا ہے،
تو تب یہ کنٹرول ہو جاتا ہے، لیکن اب چونکہ جوش جوانی ہے تو اس کا صحیح علاج شادی ہے۔ اگر مرد کا سبب عضلات میں سوزش ہے، ٹھیک ہے، اور تناؤ ہے، تو اس صورت سے علاج جو ہے وہ آسانی سے ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر جلک، احتلام اور کثرت مجامت یا کثرت مباشرت کے باعث مرض ہو تو آرام ہو سکتا ہے، مگر مریض و معالج دونوں کی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ علاج کے لیے مریض کا ماحول فوری طور پر بدل دینا چاہیے، لطف و لذت کی صورتیں قطعاً بند کر دینی چاہیے۔ آج کل ٹچ موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، اور اس کے اوپر فحش، بے حیا قسم کی ویڈیوز ہیں۔ اگر مریض اس ماحول کو چینج نہیں کرتا، بدلتا نہیں ہے، تو پھر بھی اس کا علاج مشکل ہے۔ اچھی سے اچھی دوا اور قابل سے قابل طبیب بھی علاج میں ناکام رہے گا، اس لیے ماحول کو بدلنا ضروری ہے۔ اگر وہ نوجوان ٹچ موبائل سے اس قسم کی ویڈیوز کو دیکھتا ہے، یا ایسی کالز ہیں یا ایسے میسیجز ہیں، تو وہ جلد ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر وہ ٹھیک ہونا چاہتا ہے تو ان چیزوں کو بدل دے۔ ویڈیوز وہ دیکھے جس میں علماء کی اچھی اچھی تقاریر ہوں، واعظ و نصیحت ہو، یا زندگی کی کامیابی اور موٹیویشنل لیکچر ہوں، جس سے بندے کی نفسیات بدلنا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کو محبت کے سلسلے روک دینے چاہیے، ناول، افسانے، سینما، ٹیلی ویژن، ریڈیو وغیرہ کے سلسلے بند کر دینے چاہیے، بلکہ دوستوں کی صحبت، خصوصاً جذباتی قسم کے دوستوں سے بالکل دور رہنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ اخلاقی قدروں کو مد نظر رکھنا چاہیے اور مذہبی تعلیم پر صالح طور پر عملی استقامت کے ساتھ گامزن ہو جانا چاہیے۔ صبح کے وقت جلد اٹھنا، نہانا، جسمانی اور ذہنی طور پر پاک و صاف رہنا، اکثر اوقات اپنے کام میں مشغول رہنا چاہیے۔ روزانہ صبح و شام اس قدر ورزش اور محنت کرے کہ تھکن کے بعد آرام اور نیند کی حالت میں طبیعت مجبور کر دے۔ جب آنکھ کھل جائے تو فوراً اٹھ بیٹھنا چاہیے، لیٹے رہنا نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ خیالات کی پاکیزگی لازمی جزو ہے۔ اب آتے ہیں علاج کی طرف۔ پہلے غذائی علاج کی طرف آتے ہیں، جیسے آپ نے میرے چینل سے محسوس کیا ہو، اور پھر ہم دوائی علاج کی طرف آئیں گے۔ مریض کو غذا سے اس وقت تک دور رکھنا چاہیے جب تک اس کو شدید بھوک نہ لگے۔ ابھی میری ویڈیو طبیب سن رہے ہیں یا مریض سن رہے ہیں، یہ دونوں کے لیے بہرحال ایسی صورت میں صرف پھل دیتے رہیں، چاہے پھلوں کے جوس بھی دے سکتے ہیں۔ جہاں پر پھل ملنے محال ہو وہاں پر تازہ دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ اب پھل اور دودھ کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ بندہ روٹی نہیں کھائے گا، چاول نہیں کھائے گا، حلوہ نہیں کھائے گا، اور روٹی خاص طور پر اس وقت تک نہیں کھائے گا جب تک بھوک سے کھول نہیں جاتی۔ جب بھوک میں شدت ہو، اب روٹی نہیں کھا رہا مگر بھوک میں شدت ہے، تو پھر صبح کی غذا میں مکھن اور دودھ یا چائے اور مغز بادام پیس کر اور مکھن میں ملا کر بھی دے سکتے ہیں۔ اگر بھوک زیادہ ہو تو ڈبل روٹی مکھن یا گھی میں تر بتر کھا کر دودھ یا چائے پی سکتے ہیں۔ ڈبل روٹی کو مکھن لگا کر کھاتے ہیں تو یہ بیسٹ ہے، اور ڈبل روٹی کو جب بھی آپ نے استعمال کرنا ہے تو توے پر ہلکا گرم کر لینا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کے اندر جو ترشی یا خمیر وغیرہ وہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ دوپہر کو صرف سالن، سبزی، پھل، اگر بھوک شدید ہو تو روٹی چاول بھی کھا سکتے ہیں۔ اب روٹی چاول اس وقت کھائیں گے آپ جب آپ نے 1-2 ہفتے مکمل پرہیز کیا ہو اور طبیعت آہستہ آہستہ مائل ہو رہی ہو کہ آپ جو بھی کھائیں گے وہ ہضم کرے گی طبیعت، اور اس کے بعد وہ طاقت بنے گی۔ رات کو دودھ یا چائے میں مکھن یا دیسی گھی ملا کر پلا دیا کریں۔ اگر بھوک زیادہ ہو تو برفی یا دودھ کی کوئی مٹھائی کھلا کر دودھ پلا سکتے ہیں۔ دوپہر اور رات کو بھی پھل دیے جا سکتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس میں علماء، حکماء کرام جو ہیں وہ خشک ادویات دیتے ہیں، مغلظ ادویات دیتے ہیں، مغلظ منی ادویات دیتے ہیں، منی کو گاڑھا کرنے والی ادویات دیتے ہیں، اور کتابوں میں ہزاروں نسخے ایسے پڑے ہیں جو مغلظ منی ہے، منی کو گاڑھا کرنے والے ہیں، اس کی پیدائش کو بڑھانے والے ہیں، لیکن اس کے ساتھ احتلام بھی لکھا ہوتا ہے۔ تو میں معذرت کے ساتھ کہوں گا یہ جہالت ہے۔ احتلام کا سبب عضلات میں تیزی ہے، جسم میں خشکی ہے، پٹھوں میں تناؤ اور کھچاؤ ہے۔ اس لیے اس کا جو علاج ہے، یہ ساری چیزیں جو میں نے اوپر بتائی ہیں غذائی علاج میں، یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسے بندے کو خشک دوائی نہیں دینی چاہیے، اور منی کو گاڑھا کرنے والی یا پیدا کرنے والی دوائی بھی نہیں دینی چاہیے۔ جسٹ اس کے عضلات کی تیزی اور عضلات کے تناؤ اور اس کی جو حص ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں جی احتلام کے نسخہ جات کی طرف۔ تو نسخہ جات تو اس کے بہت ہیں،
مگر انتہائی آسانی کے ساتھ ایک نسخہ ہے، ریٹھا مل جاتا ہے پنساریوں سے، ریٹھا وہ اپنے لے لینا ہے 1 پاؤ ریٹھا لے کے اس کو توڑنا ہے، اس کے چھلکے رکھ لینے ہیں، اس کے اندر جو اس کے بیج نکلتے ہیں، گولیاں سی نکلتی ہیں، وہ بیکار ہیں، وہ بچوں کو دے دیں کہ لو جی ان سے کھیلتے رہو۔ تو چھلکا ریٹھا لے کے ان کو دھوپ میں 1-2 دن اچھی دھوپ لگوائیں، اور چھلکا ریٹھا جو ہے اس کو وزن کریں یہ کتنا ہے، فرض کریں یہ بن جاتا ہے 100 گرام، تو آپ نے 100 گرام گندک آملہ سار لے لینی ہے، دونوں کو اچھی طرح باریک پیس کے رکھ لیں، اور 1000 ملی گرام کا کیپسول دن میں 4 بار دیں، اور اگر کیپسول نہیں استعمال کرنا تو پھر 1 ماشا کی مقدار خوراک ہے، دن میں 4 بار ہمارا نیم گرم پانی دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے حلوہ، مغز بادام 1 شٹانک رات کو بھگو کر رکھیں، صبح کو چھیل کر بریک کر کے چینی ملا لیں، پھر کسی برتن میں مناسب گھی ڈال کر گرم کریں، جب گھی گرم ہو جائے تو اتار لیں، اس میں بادام ملا کر مکس کریں اور ناشتہ کر لیں، اور اس کے بعد نیم گرم چائے یا دودھ یہ آپ استعمال کریں تو یہ آپ کے لیے بہترین ہے۔ اب آپ کہتے ہوں گے اتنی ڈیٹیل اور نسخہ جسٹ ایک، کون سا؟ گندک اور چھلکا ریٹھا۔ تو محترم یہ نسخہ مجرب ہے، یہ میرا پریکٹس کا معمول ہے، تو اس لیے میں آپ کو یہی بتاؤں گا۔ اور جو حلوہ میں نے بتایا ہے مغز بادام والا، یہ اگر ناشتہ کرتے ہیں تو یہ آپ کے نظام دوران خون کو عضلات سے نکال کر اعصاب کی طرف لائے گا، اور اگر اعصاب کی طرف آ جاتا ہے تو پھر آپ کو اس کا بے حد فائدہ ہوگا۔ بعد کا ایسا ہوتا ہے احتلام والے بندے کو شدید قبض ہوتی ہے، تو اس کا تو علاج قبض دور کر دینا ہی ہے، تو آپ گندک اور ریٹھے والے نسخے کے ساتھ کریں کیا، ایک اور نسخہ ہے چھوٹا سا، وہ تیار کر لیں تاکہ جگر بھی ایکٹیو ہو جائے، قبض بھی نہ رہے، گیس بھی نہ رہے، اور جو خون ہے وہ آپ کے جگر کی طرف گردش کرنے لگے۔ وہ ہے سونٹھ، نوشادر، کالی مرچ، ٹھیک ہے۔ سونٹھ جو ہے وہ 100 گرام ہے، نوشادر 50 گرام، کالی مرچ 20 گرام، اور ریمت خطائی 80 گرام، ٹھیک ہے۔ یہ سب چیزیں بریک کر لیں، اور 1000 ملی گرام یا 1 ماشا دوائی دن میں 3 بار لینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے انشاءاللہ آپ کا جگر میدا بھی ٹھیک ہو جائے گا، بھوک لگنے لگے گی، اور یہ نسخہ پھر عام نہیں ہے، ہیپاٹائٹس B C A تینوں پہ بہترین کام کرتا ہے یہ ریمت خطائی والا نسخہ، بلکہ جگر کے اندر جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، حتیٰ کہ سودے بھی اگر بن گئے ہوں، جگر کے اندر رکاوٹیں اور سودے بن گئے ہوں تو اس کے لیے بھی یہ بہترین ہے، قبض کا ازالہ کرتا ہے، جگر کو تحریک دیتا ہے، قوت دیتا ہے، ایکٹیو کر دیتا ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ گفتگو آپ کو نہ صرف پسند آئے گی، بلکہ ایسے مریض جو اس میں مبتلا ہیں ان کے لیے تمام علم میں نے سمیٹ کر رکھ دیا ہے، اور سب اب آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور آگے شیئر کریں اس ویڈیو کو یوٹیوب کے لنک سے ہی، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔